बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपको याद हो तो नॉर्दर्न एरियाज़ यानी शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान में दौरा कह लें, सेहत कह लें, उसकी गर्ज से मैं गया था। 10-12 दिन वहाँ पे गुजारे, वहाँ से वापस आया, फिर गलियात के पहाड़ों में कुछ वक्त तन्हाई में हाइबरनेशन में गुजारा। उसकी भी एक आध दो वीडियोस मैंने वहाँ पर बनाई थी। उसके बाद वापसी हुई तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, थकावट कह लें या कोई ये आजकल जो वायरल जो फैला हुआ है। बहरहाल आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ख़बर ये है कि अब फवाद चौधरी ने एक इंकशाफ किया है कि इमरान खान के ताल्लुकात थे जो हाल ही में मुंतखब हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो सदर मुंतखब हुए हैं, उनकी एक साबका अहलिया से जिनका नाम इवाना था या इवाना ट्रंप। आपको बताएंगे कि ये इवाना ट्रंप हैं कौन या थी कौन। थी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 14 जुलाई 2022 में इवाना का इंतकाल हो चुका है और आप यूँ समझिए कि पुरस्रार हालत में उनका इंतकाल हुआ है। आपको बताएंगे कि ये सारा मामला है क्या। जो इवाना थी वो बुनियादी तौर पर उनका नाम था इवाना मरी और या मैरी आप कह लें। इनका ताल्लुक था चेकोस्लोवाकिया से या चेक रिपब्लिक जिसे अब हम कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक मॉडल थी। इनकी पहली मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क में हुई। ये है अप्रैल या मई 1976। ये कुछ मॉडल्स के साथ ये न्यूयॉर्क आई जहां इनकी उस वक्त के जो कामयाब बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और राहो रस्म बढ़े और अप्रैल 1977 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से दोनों के 3 औलादें हैं। एक है जिसको डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहते हैं और दूसरी इवानका जो कि जेरेड कुशनर जो है वो उनकी अहलिया है और तीसरा उनका बेटा था एरिक। बहरहाल ये तलाक हुई दिसंबर 1990 में। दोनों के दरमियान ये तलाक हुई और तलाक की वजह जो बताई गई उस वक्त जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है वो ये है कि ट्रंप का इवाना के साथ गैर इंसानी सलूक और क्रूएलिटी यानी तशद्दुद वगैरह, जुल्म करना, उन पर हाथ उठाना या जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है जिसके बाद दोनों में दिसंबर 1990 में बाकायदा तलाक हो गई। अब फवाद चौधरी का ये कहना है, ये मानना है, ये दावा है, पता नहीं ये क्या समझकर उन्होंने ये दावा किया या ये मैं तो कहूँगा इल्ज़ाम लगाया या इंकशाफ किया कि इमरान खान के 80 की दहाई में जबकि इवाना शादीशुदा थी, ट्रंप के साथ उनकी शादी हो चुकी थी, वो अज़दवाजी ज़िंदगी इकट्ठी गुजार रहे थे, तो उस दौरान इमरान खान की उनसे मुलाकातें हुई, ताल्लुकात थे। अब पता नहीं ताल्लुकात की नौइयत क्या थी, ये कोई दोस्ताना ताल्लुकात थे, नाजायज़ ताल्लुकात थे, इसका तो हमें नहीं पता। अलबत्ता जो कुछ इवाना के बारे में रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि जब 2019 में इमरान खान ने वाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की तो इस दौरान मेलानिया ट्रंप जो कि सदर ट्रंप की इस वक्त जो अहलिया हैं उनके साथ भी इमरान खान की तस्वीर जो हैं वो वायरल हुई। बल्कि उस वक्त ये भी कहा गया कि वो बतौर सेलिब्रिटी या एक क्रिकेटर
ایوان جو میلانیا ہیں وہ عمران خان کی فین ہیں، نہ صرف میلانیا بلکہ ایوانکا جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ بھی عمران خان کی فین ہیں۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چونکہ عمران خان کے ٹرمپ فیملی کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، یعنی 80 کی دہائی، یعنی 4 دہائیاں پرانے تعلقات ہیں، تو اس کی وجہ سے اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں، تو اب اس بات کی قوی امید ہے کہ وہ یعنی صدر ٹرمپ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ مطالبہ وہ براہ راست حکومت پاکستان سے کریں گے، اندرون خانہ کریں گے؟ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آج دن تک پاکستان نے امریکہ کا وہ دباؤ قبول نہیں کیا جس کے تحت امریکہ نے بارہا یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کر دیا جائے، وہی اسامہ بن لادن والے معاملے میں جو ابھی بھی قید ہیں۔ اگر حکومت پاکستان نے ان کو رہا نہیں کیا تو عمران خان کو وہ کیسے رہا کر سکتی ہے؟ اور دوسرا اس پر استدلال کہہ لیں، جواز کہہ لیں، وہ یہ بھی بنتا ہے کہ دیکھیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی عدالت میں 85-86 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے، اور پاکستان نے متعدد مرتبہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے، سول سوسائٹی نے، سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ ان کی جو باقی قید ہے وہ پاکستان میں آ کر وہ قید جو ہے وہ اپنی گزار لیں، لیکن ابھی تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر پاکستان میں عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو جاتی ہے جو کیس ہے، یا کسی ملٹری کورٹ سے ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو کیا اس سزا کے بعد عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر کسی دوسرے ملک کے حوالے کیا جا سکتا ہے، ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ امریکہ کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، یہ امریکہ کی پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک صدر یا کسی ایک ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک کی جو عدالتی جو نظام ہے اس میں وہ قطعی طور پر مداخلت نہیں کرتے، یہ ان کی جو روایات ہیں اس کے برعکس ہے۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح زلفی بخاری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہیں صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا اور ان کے ہسبینڈ جیرڈ کشنر کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، تو وہ ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے یا ان کو رہا کروا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب پہلا دور تھا صدر ٹرمپ کا تو ایوانکا جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں رہتی تھیں اور بہت سے معاملات میں وہ اپنے والد کی مشاورت کرتی تھیں، مدد کرتی تھیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو ان کی جو کچن کیبنٹ تھی اس میں بھی وہ شرکت کرتی تھیں۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے تقریباً 1 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر میرے والد صدر منتخب ہوتے ہیں تو اس مرتبہ میں نہ تو وائٹ ہاؤس میں منتقل ہوں گی، نہ میں ان کے سیاسی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت کروں گی، کہ ماضی میں اس طرح کے الزامات آئے ہیں کہ ان کی جو صاحبزادی ہیں یا ان کے جو داماد ہیں وہ کچھ سیاسی یا حکومتی معاملات میں مشاورت یا مداخلت کرتے رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو جیرڈ کشنر ہیں وہ اس وقت اپنے بزنس پر توجہ دے رہے ہیں، ان کی ایک ایکویٹی فرم ہے یا انویسٹمنٹ فرم آپ کہہ لیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی کچھ کسی انویسٹمنٹ کمپنی نے ان کو کچھ 1.5 سے 2 ارب ڈالر دیا ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صدر ٹرمپ کے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کے ساتھ بھی ذاتی تعلقات ہیں، تو عین ممکن ہے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ
سعودی عرب کے محمد بن سلمان سے کہیں کہ وہ حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں یا حکومت پاکستان سے درخواست کریں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن سلمان، جن کے دل میں عمران خان کے لیے نہ تو کوئی محبت ہے نہ ہمدردی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعظم سے ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف ایسی زبان استعمال کی کہ بعد ازاں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کا ترجمہ کروانا پڑا، یعنی پنجابی میں وہ انہوں نے گالیاں دی، اور بالآخر یہ بات محمد بن سلمان تک پہنچی۔ تو کیا محمد بن سلمان حکومت پاکستان سے یہ درخواست کریں گے کہ عمران خان کو سزا کے بعد رہا کر دیا جائے اور ان کے حوالے کر دیا جائے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس کا جواب یا جن کے جوابات وقت آنے پر سامنے آئیں گے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک ہی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ استدلال کہہ لیں، ایک ہی رویہ کہہ لیں، ایک ہی موقف کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو جرائم پاکستان میں کیے ہیں، مبینہ طور پر ابھی انہیں 190 بلین پاؤنڈ والے کیس میں سزا نہیں ہوئی، اگر اس میں سزا ہوتی ہے تو پھر ان کو عدالتوں کے ذریعے ہی اپنی سزا کو معاف کروانا ہوگا، بریت حاصل کرنا ہوگی۔ حکومت پاکستان ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گی۔ حکومت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، فی الحال وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کا کوئی دباؤ براہ راست یا بالواسطہ قبول کرے اور عمران خان کو رہا کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی اس قدر آپ سمجھ لیں کہ اس کو یقین کیوں ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جو یاری ہوتی ہے بالکل عمران خان کی طرح، وہ وقتی طور پر ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یو آر اے گریٹ مین، یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، پاکستان از اے گریٹ کنٹری، اور اس طرح کی باتیں وہ اس سے قبل کر چکے ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن، اگلے ہی لمحے، ایک ہفتے بعد اسی ملک کے اسی سربراہ کو وہ ہدف تنقید بناتے ہیں۔ پھر وہی صدر ٹرمپ جو کسی وقت پاکستان کو ایک عظیم ملک کہتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل کراس کیا ہے، ڈبل گیم کی ہے، پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم نے پاکستان کو امداد دی ہے، پاکستان نے اس میں خرد برد کی ہے۔ تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سماوی طبیعت کے انسان ہیں، مرکیوریل جسے ہم کہتے ہیں، اور ان سے کسی بھی وقت کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال جسے کہتے ہیں ہنوز دلی دور است۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔